बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जास्मिन। नाज़रीन, प्रोग्राम में थोड़ी देर में आगे चलकर मैं कुछ अहम बातें आपसे शेयर करूंगी। आने वाली इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए ने तकरीबन 6 नुकात का जिक्र किया है और उन नुकात के मुताबिक वही आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के लिए जो पैरामीटर्स है तय करेगी। ये जो 6 नुकात आए हैं, ये तहरीके तालिबान की जो शुरा का इजलास हो रहा था पिछले 3 दिन से, उसमें ये ब्रॉडर टर्म्स तय पाए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर यही 6 नुकात आगे जाकर हुकूमती कमेटी के सामने भी रखे जाएंगे। बहुत अहम चीज़ है, इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी, क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म इस बात को दोहराते रहे और यही कहते रहे कि मैं बहुत संजीदा हूँ, मैं मुज़ाकरात ही चाहता हूँ और मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज इतने अहम दिन पर जबकि सारे पाकिस्तान की नज़रें इस पर लगी हुई थी, तो 4 रुकनी कमेटी जो हुकूमत ने बनाई थी अपनी तरफ से, उन्होंने आज उन मीडिएटर से या उन 4 अरकान से मिलना था जिनका नाम तहरीके तालिबान ने दिया है। 5 पहले तो बाज़ाब्ता तौर पे, जिनमें से 2 ने माजरत कर ली, तो अब 3 रह गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम और दीगर जो संजीदा और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मैं ये भी कहूँगी कि काबिल इज़्ज़त शख्सियात हैं, उनको इस तरह इंतज़ार कराना। और ये मौलाना समीउल हक साहब की मैं बात सुन रही थी, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त और बजा फरमाया कि वो इस उम्र में 3-3 घंटे का सफ़र करके आते हैं और फिर उसके बाद हुकूमत की नुमाइंदा कमेटी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। अब उन्होंने ये कहा है कि जी हम पहले ये चाह रहे हैं, वजीर आजम से मुलाकात की इरफान सिद्दीकी साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि जी मैंने वजीर आजम को ये बता दिया कि पहले तरीके तालिबान वाले अपना एक नुमाइंदा इसमें शामिल करें। अब मेरी समझ से बालातर ये है बात, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है मुल्क में, जिस पर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में, वाना में, पाक अफगान सरहद पे, बॉर्डर पे यहाँ से वहाँ छुपती फिर रही है और उसके ऊपर दे परते ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और फौजी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, जिसकी रिटेलिएशन फिर वो पाकिस्तानी अवाम पर करते हैं। अब ऐसे लोग जो कि आप खुद कहीं रूपोश हैं, आप कह रहे हैं, ये मतलब कितनी नॉन जेन्युइन डिमांड होगी कि आप कह रहे हैं उनका एक बंदा इसमें खुद शामिल हो जाए, यानी कि वो चाहते हैं कि शायद या शूरा का कोई भी बंदा इसमें शामिल हो जाए, जो कि नामुमकिन है। उन्होंने आज ये कहा, तहरीके तालिबान ने, शाहिद साहब ने टेलीविजन के थ्रू पैगाम अपना वाज़े तौर पर हुकूमत को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा जी 3 रुकनी कमेटी फाइनल है, इसी से मुज़ाकरात करने होंगे, हमारी जानिब से कमेटी में कोई नया नाम शामिल नहीं किया जाएगा, अगर मस्जिद का मुअज्जिन भी नामजद कर दे तो इससे भी मुज़ाकरात करने होंगे। तो क्या ये हुकूमत वक्त को बात पहले पता नहीं थी? इन 4 लोगों को जिनका नाम वज़ीर आज़म ने दिया, उनको ये पता नहीं था? फिर आप कह रहे हैं कि जी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगी, पहले वो कुछ बताएं। अरे भाई, बातचीत चलेगी तो वो आपको कुछ बताएंगे ना। और इन सारी बातों से ये वाज़े हो गया है कि चौधरी निसार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो स्टेटमेंट्स दी कि हम 60% तालिबान से बात कर चुके थे और हकीमुल्लाह महसूद को नीचे बुला लिया था और ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, ये सब बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये दिस इज ट्रू। बहरहाल इस पे हम बात कर सकते हैं। अब मैं आपको चाहती हूँ कि जल्दी से मैं वो आपको 6 नकात बता दूं, क्योंकि आज हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इनके हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं कि शायद वो भी इन मुज़ाकरात से अलग हो जाए। तो आखिर ये हो क्या रहा है, उनसे बात करेंगे और वो आज गुफ्तगू में शरीक होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर नज़र डाल लें जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने 6 नुकात दी हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा है मुल्क में शरीयत का नफाज होगा और सूद से पाक बैंकिंग निज़ाम लाना पड़ेगा, कबायली इलाकों से फौज की वापसी और चेक पोस्टों का खात्मा किया जाएगा, तालिबान कैदियों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा, तालिबान को होने वाले नुकसानात का मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान देगी, दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिका जंग और ड्रोन हमले खत्म करने होंगे और बंद करवाने होंगे। इस वक्त मुल्क भर की जेलों में तहरीके तालिबान के 4752 यानी कि तकरीबन लगभग 4500 कैदी मौजूद हैं, जिन्हें हुकूमत वक्त को छोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। आप खुद ये सोच रहे हैं कि हुकूमत की कमेटी जिसकी असल जिम्मेदारी उसकी है, उसकी संजीदगी का क्या आलम है और हुकूमत की संजीदगी का क्या आलम है। मैं इस बुढ़ापे में 3 घंटे सफर करके पहुंचता हूँ, इसको एक इबादत समझता हूँ।
और वो ऐन वक्त पर कहते हैं कि इस वक्त हम हाजिर नहीं आ सकते। अब आप खुद देख लें कि हुकूमत की संजीदगी किस हद तक है। उनको तो शुक्र करना चाहिए था, हम बीच में आ गए तो ये अल्लाह की नेमत है उनके लिए। एक हफ्ता हो गया कमेटी बनी है, किसी से उनका राबिता कोई चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ, न उनकी रसाई मुमकिन है उन लोगों को। मेरा अंदाजा ये है कि दबाव फिर शुरू हो गया है। पहले बात जुलूस से भी शुरू कर लेता है वज़ीर आज़म, लेकिन वो बाद में हालात का सामना नहीं कर सकता। इस कमेटी को भी पसपा कर दिया गया है। तालिबान का इस दौरान खबर नशर हो गया है पूरे वजाहत से कि हमारी सिर्फ ये सी रुकनी कमेटी है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा। हमारे लिए ये 3 रुकनी कमेटी 50 मेंबरान से भी ज्यादा मुकद्दस और मुहतरम है। और तालिबान ने यह भी ऐलान किया है कि अब हुकूमत जो भी कोई बात करे तो इस कमेटी के जरिए करे, किसी और चैनल से हम बात नहीं सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए आपसे तारुफ करा देती हूँ। प्रोफेसर इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर हैं उस कमेटी के जिसे तहरीक तालिबान ने कहा है कि उनके बिहाफ पर वो हुकूमत की कमेटी से बातचीत करेगी। और उसके साथ ये भी बताती जाऊँ कि एक बहुत ही सीनियर सियासतदान और रहनुमा हैं जमात इस्लामी के तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और महनीर अनवर राजा साहिबा फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और सीनियर मेंबर हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और गुफ्तगू का आगाज़ इब्राहिम साहब आपसे करना चाहूँगी। आपने आज वक्त निकाला इस अहम मौजू पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दें, कुछ खबरें आपके हवाले से चल रही थी कि आपकी भी पार्टी का इजलास है और इम्कान ये है कि शायद आप इन नेगोशिएशन से अलग कर दिए जाएं या अलग हो जाएं पार्टी प्रेशर के तहत। इंशाअल्लाह इसका इम्कान बहुत कम है, और इम्कान ये है कि हम अमन के इस अमल का हिस्सा रहेंगे और मुल्क में अमन की बहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन मेरी पार्टी का ये हक है कि वो ये जाने कि दरून खाना क्या हो रहा है, और हमारी कमेटी में और हुकूमती कमेटी में इसलिए मोहतरम मेरी जमात ने मुशावरत तलब की है, और मैं अपनी सारी रिपोर्ट उनके सामने पेश करूंगा। फैसला बहरहाल वो करेंगे, और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि जमात का फैसला मुल्क के खैर में होगा। अमन की बहाली के लिए हम भरपूर किरदार इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, ये बता दीजिएगा, ये चलें आपने एक बात की वजाहत कर दी, ये पार्टी आपकी कल जाहिर से उसका इजलास होगा तो बाकी तफसीलात आएंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे इत्तलात कुछ ऐसी मिल रही हैं कि चले मेरी इत्तलात को छोड़ें, ये बताइए आज कौम ये पूछना चाहती है, आज क्या हुआ? आपने मुलाकात करनी थी, बातचीत तय हो चुकी थी, आप लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया था, सबको पता था, फिर आज हुकूमती कमेटी को क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कंफ्यूजन थी उनके दिमाग में? इस बारे में तो आपने भी बड़ी वजाहत से बात की, और मौलाना समीउल हक साहब की बात भी आपने पूरी कौम को सुना दी। और हकीकत यह है कि मौलाना साहब भी घंटों सफर तय करके आए थे, और मैं भी कल रात 12 बजे इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा, और सुबह फिर वापसी सफर मैंने इसीलिए किया कि 2 बजे मुलाकात होगी। और ये बात हुकूमती कमेटी को रात मालूम हो चुकी थी कि हमारे 2 फाजिल मेंबरान हमारे साथ नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला भी आ चुका था, और जमीयत उलमा इस्लाम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप का फैसला भी आ चुका था। इसके बावजूद जनाब इरफान सिद्दीकी साहब रात गए तक टीवी चैनल्स पे ये बात कहते रहे हैं कि आज 2 बजे का वो बताते रहे हैं कि मुलाकात होगी, और अगर उन्होंने मुलाकात नहीं करनी थी तो रात भी बता सकते थे और सुबह भी हमें बता सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल आखिरी लम्हे जब मुलाकात का वक्त और हम पहुंच गए, और फिर उस वक्त भी हम 2 घंटे हमने मुसलसल इंतजार किया उनका कि मुमकिन है अब नजरसानी कर ले अपने फैसले पे और यहाँ वो हाजिर हों तो हम बातचीत का आगाज कर। लेकिन हमें अफसोस है, और सवाल जो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन इसका जवाब हुकूमत की मुज़ाकिराती टीम के जिम्मे है।
لیکن آپ کو پروفیسر صاحب انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی کہ بھائی ہماری لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے یا پورے میڈیا کو بتایا ہے یا پاکستان کو بتایا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے تو ان 3 لوگوں کو بتایا جائے کہ طالبان کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ان کا اپنا شورا کا کوئی ممبر اس میں شامل ہو جائے۔ یہ شورا کے ممبر کی شمولیت کی بات آج کرنے کے بجائے 4 دن پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی، اور اس سے پہلے محترم وزیر اعظم صاحب نے اسی کمیٹی کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اور آج طالبان کی شورا کی رکنیت کی بات یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ بالکل بعد از وقت ہے۔ اگر ان کو کرنا تھا تو اس سے پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا، اور طالبان کی ڈیمانڈ ابھی تک ہم بھی وایا میڈیا سن رہے ہیں، براہ راست ان سے ابھی تک ہماری گفتگو نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں آپ نے بالکل درست بتایا کہ طالبان پہ پابندیاں ہیں، ڈرون حملوں کا خطرہ ہے، بے یقینی اور بے اعتمادی کی ایک فضا ہے، اور خطرات ہیں اور خدشات ہیں، اور ہم تو اسی لیے مل بیٹھنا چاہتے تھے کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ اس میں مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، حکومت کیا کر سکتی ہے، فوج کیا کر سکتی ہے، طالبان سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ صرف مذاکراتی ٹیم میں طالبان کی شورا کا ایک نمائندہ نہ ہو، بلکہ طالبان کی شورا حکومت کی کابینہ کے ساتھ مل بیٹھے اور وہ براہ راست ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کی دلیل سنیں، ایک دوسرے کی دلیل سنیں۔ ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب، آج یہ مجھے نہیں پتا، آپ اس کی ظاہر سی بات ہے شاید آپ اس پہ کھل کر بات نہ کریں یا آپ بتائیں نہیں، لیکن یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اندرونی کوئی اختلاف ہو گیا ہے آپ کی 4 رکنی ٹیم کا، اور پھر اس طرح جیسے پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ وہ رات کو پہلے پشاور پہنچے، پھر سفر کر کے ان کو بلایا گیا، تو مطلب اتنی ارسپانسبلٹی گورنمنٹ کیوں دکھا رہی ہے؟ پہلے آپ لوگوں نے شور اور ہنگامہ منا کے پورے پاکستان کو کنونس کیا کہ بات چیت کرنی ہے، اب جب ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور بات چیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی دونوں طرف کا موقف سنو، تو آپ خود بدل رہے ہیں، آپ لوگوں کی خود کچھ بے یقینی سی ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے۔ جیسمین، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ رسپانسبلٹی، یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے۔ اچھا جی، پرائم منسٹر صاحب کی سنجیدگی، ان کا خلوص، ان کی نیک نیتی تو سب پہ ظاہر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جب اناؤنس کیا تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی، اسپیشلی میڈیا میں، کہ شاید ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایکشن یعنی کہ فوجی ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایکسپیکٹیشن تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ایک کے بعد دیگرے ہو رہے تھے، ایک پوری قوم شاید بنا چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی کہ شاید یہ آخری جو ہے حربہ بھی اس کو استعمال کیا جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک اسٹیٹسمین ہونے کا، ایک سنجیدہ پالیٹیشین ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم ابھی بھی آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پہلی ترجیح ہماری جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے انہوں نے 4 رکنی کمیٹی جو قائم کی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کی کمیٹی کی ممبرشپ کو بھی کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا، سب نے اس کو بیک کیا، انکلوڈنگ آل دا پارٹیز اپارٹ فرام میرا خیال ایم کے علاوہ سب نے اس کو ویلکم کیا، طالبان نے اس کو ویلکم کیا، خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں ہر روز اویلیبل ہوں گا، جب بھی چاہیں میرے سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب ایک تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے کہ کلیئرٹی چاہیے تھی، جیسے میرے بھائی پروفیسر صاحب نے ابھی جیسے فرمایا کہ خود ان کے بھی ڈائریکٹ لنک نہیں ہو سکے ان کے ساتھ، تو ایک کلیئرٹی کی بات تھی کہ امپلیمنٹیشن کی، کہ اگر کوئی بھی فیصلہ ہو جاتا ہے مذاکرات کے دوران تو کون بندہ ایسا ہوگا یا کون سے بندے ایسے ہوں گے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی ایک ڈسکارڈ پیدا ہو جائے، اور امپلیمنٹیشن جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کی کلیئرٹی چاہیے تھی۔ اب یہ دیکھیں، میں ایک چیز اور بھی کہتا چلوں جیسمین، کہ یہاں پہ اب 3 کمیٹیاں ہیں، 2 کمیٹی کی بات نہ کی جائے، یہ 3 کمیٹی ہیں۔ ایک کمیٹی طالبان کی اپنی کمیٹی ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، ان کی تو کمیٹی جو ہے یہ ایک رابطہ کمیٹی ہے، گو بٹوین کمیٹی ہے، جیسے مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا کہ ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک تیسری کمیٹی ہے جو کہ دونوں کمیٹیز کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو ان کو بھی اگر پوری، جس طرح انہوں نے آج اعتماد کا اظہار کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ یس یہ لوگ جو ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو فل اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ سے یہ بات کر سکیں ہمارے بہاف، تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ نہیں اچھا ٹھیک ہے طارق صاحب، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں تو کل تک بھی یہ کلیئر تھی بات،
ہمیں شام کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان نہیں اس کا حصہ ہوں گے. ہمیں مولانا فضل الرحمان کی ہم نے پریس کانفرنس بھی تو سن لی تھی, اور میرے خیال سے تحریک طالبان جتنی ویجیلنٹ ہے اور ان کا جو پورا میڈیا کا ونگ ہے وہ ہر ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہی ہمارے لوگ ہوں. پھر کس چیز کی کلیئرٹی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کس چیز کی کلیئرٹی چاہیے تھی. دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے بھی میڈیا میں سنا ہوگا, اور میں یہ بھی کہتا چلوں جیسمین کہ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہونے والا ہے. میڈیا کا آلریڈی ہمارا ایک میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے, لیکن یہ بھی میں آپ سے کہتا چلوں تقریباً 22 چینلز ہیں میری اطلاع کے مطابق جو کہ ڈیلی 3 ٹاک شوز کرتی ہیں. 66 ٹاک شوز ہوتے ہیں جس میں پروفیسر ابراہیم جیسے نمائندے جو ہیں پارٹیز میں اس کمیٹیز میں جو موجود ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی بھی ایسی بات جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکل جائے تو اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. تو میڈیا کا بہت اہم رول ہے, آپ لوگوں کو بھی بہت اس کو سنجیدگی سے اور محتاط ایک طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں, کل ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے 2 بندے اس میں سے شامل نہیں ہو رہے کمیٹی میں, تو شاید جو طالبان 2 بندوں کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے 2 بندوں سے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں. اس میں اگر 1 دن کی یا 4 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کی ڈیلے بھی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی زیادہ ضروری ہے rather than وری کہ جی آج میٹنگ 2 گھنٹے ڈیلے سے کیوں. پروفیسر صاحب کیا انہوں نے آپ کو حکومت میرین میں آپ کے پاس آؤں گی, پورا ٹائم آپ کو دوں گی, اور میں نے بلاول صاحب کا انٹرویو بھی دا گارڈین کے حوالے سے جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے, اور انہوں نے بڑی 2 ٹوک پیپلز پارٹی کی پالیسی بیان کی ہے. پروفیسر صاحب مجھے ذرا جلدی سے یہ بتا دیجیے گا, یہ جو طارق عظیم صاحب نے فرمایا یہ بات درست ہے کہ یہ کلیئرٹی نہیں تھی اور یہ ابہام تھا حکومت کی طرف سے, جو ابہام ختم ہو گیا ہے اس لیے آج ملاقات نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ملاقات کے لیے حضرات تشریف لے آتا تو اسی وقت یہ ابہام بھی دور ہو جاتا. یعنی یہ کوئی اس طرح بڑا ابہام نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پہ کیا ہوا وعدہ جو تھا ان سے وہ واپس ہوئے. یہ تو کل ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب نے خود انہوں نے یہ 2 بجے کا وقت مقرر کیا تھا, اور ہم مولانا سمیع الحق صاحب کی طرف سے تو 11 بجے اور 12 بجے کی بات ہوئی تھی. عرفان صدیقی صاحب نے 2 بجے کا دیا. تو یہ ساری کلیئرٹی اس ملاقات میں بھی ہو سکتی تھی, اور یہ بات درست ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ملاقات اگر حکومت چاہے گی تو کل بھی ہو سکتی ہے, پرسوں بھی ہو سکتی ہے, اور کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن آج ہوتی ملاقات تو اس کا فائدہ ہوتا نقصان نہ ہوتا. فائدہ ہوتا نقصان نہ ہوتا. ٹھیک ہے میرین, آپ دیکھ رہی ہیں پارلیمنٹیرین, ایک سینئر ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی, آپ لوگوں کا کیا موقف ہے ان ساری چیزوں کو؟ آپ لوگ کیسے جج کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج جیسے مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی 1-2 باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے یہ سٹیپ تو لے لیا ہے لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ ان کے اوپر پریشرز آ جاتے ہیں تو اس کا شاید وہ پھر اس کو فیس نہیں کر سکتے. سو بیسکلی اب ہم کیا کس چیز کے منتظر ہوں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, ہم جا کس طرف رہے ہیں یہ تو $1 ملین کوسچن ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے APC بلائی گئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ آپ نے آج جو آپ کر رہے ہیں تب آپ نے کرنا تھا, اور یہ جو ڈیلے بیچ میں ہوا ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا جواب دہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بڑے ضروری سوالات ہیں. پھر کمیٹیاں بنا دی گئیں, وزیر اعظم صاحب آئے, اور میں سمجھتی ہوں محترم نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے پیٹریوٹ بھی ہیں اور ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے وقت کی نزاکت کو بھی سمجھا اور حالات کو بھی ایک کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا. کمیٹی کے ممبران کو خود پتہ نہیں تھا. اب سیریسنس جو ہے وہاں شروع سے آپ دیکھیں نا جی. اچھا, بہت سے معاملات کے بعد پھر طالبان نے بھی اپنی کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کیا. دیکھیے, آپ نے ایک بات چیت کے مرحلے کو عبور کرنے کی بات کی ہے تو پھر آپ کو دوسری پارٹی کا موقف اب سننا پڑے گا. اب آپ بات چیت میں چلے گئے ہیں. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ مولانا نے جو آج بات کی ہے کہ ہم 3 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں اور میٹنگ آپ بلا کے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں, یہ نامناسب بات ہے. اس سے کمیٹی کی سیریسنس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا, مذاکرات کی سیریسنس کا اندازہ ہو جائے گا, اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہیں کوئی خوف تو شامل نہیں ہے. اگر طالبان نے عمران خان صاحب کو اور مولانا صاحب کو کہا کہ یہ ہمارا بات چیت کا حصہ ہوں گے اور وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں, تو پھر طالبان بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے برے وقت میں ان لوگوں کا ساتھ دیا اور آج جب ہم ان کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ نہیں آ رہے. وہ کہ یہ حامی رہے ہیں اس بات کے کہ بات چیت کی جائے,
ان کے دفاتر کھولے جائیں. دیکھیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ آج نیگوسیشن کے تھرو معاملات حل ہونے جا رہے ہیں. میں پروفیسر ابراہیم صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں. میں اس لیے بھی عزت کرتی ہوں کہ واقعی یہ وہ شخصیت ہیں جو بھی بات کریں گے وہ جینون بات کریں گے. آج امن کو اگر رستہ مل رہا ہے تو اس کی رکاوٹ میں کون کون آ رہا ہے. دیکھیے جیسمین, ہم سب مسلمان ہیں, ایک قرآن کو, ایک اللہ کو اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. تو ابہام کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ وہ جو ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی بات کر رہے ہیں, شریعت کی بات کر رہے ہیں, کہاں پہ اختلاف ہے؟ ہمیں یہ اختلاف دور کرنے کی بات ہم کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی اقدار ہوں. تو کیا آپ دیکھیں ہمارے پاس شریعت کورٹس موجود ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. تو میں تو یہی سوچ کے بڑی حیران رہوں گی کہ کیا میں نے جو زندگی گزاری کیا وہ اسلامی اقدار پہ نہیں گزاری. تو ایک ابہام ہے, ایک کلیئرٹی نہیں ہے جو شاید طالبان اور کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے, یا وہ ایک جب کمیٹی مل بیٹھے گی, بات چیت ہوگی. میرین, ایک خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اسلامی معاشرہ ہے جی, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی دو دھماکے میرین, دو دھماکے بلایا تو آپ کو جانا جی, آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے بڑے سینئر ممبران ہیں. بالکل ٹھیک. ایک میرین ایک سیکنڈ رک جائے گا, مجھے یہ دو خبریں دینی ہیں اور یہ بہت اہم خبریں ہیں. ناظرین, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب میرین اور طارق عظیم صاحب موجود ہیں, پشاور میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ ہلاک ہیں اور کافی خدشہ یہ بھی آ رہا ہے کوچا کے علاقے میں کہ وہاں پر کافی سارے لوگ زخمی بھی ہیں. اور لانڈی کے علاقے کراچی میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے. تو یہ ریلوے ٹریک پر 2 بم بلاسٹ کی اطلاع مجھے دی جا رہی ہے اوپر نیوز کی طرف سے, اور 2 بلاسٹ یک کے بعد پشاور اور کراچی کے اندر یہ ہوئے ہیں ایز وی ٹاک, ابھی جب ہم یہ بات چیت کریں. یہ اب اس کی جو جب تفصیلات آتی ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. میرین, میں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں, وقفے کے بعد آپ سے گفتگو کا میں دوبارہ آپ سے جو ہے تسلسل اس کا برقرار رکھیں گے تاکہ میں تو اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس لے لوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. 2 خبریں جو میں نے بریک سے پہلے آپ کو دی تھیں, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ قصہ کے قریب کوچا بازار میں 25 افراد اب تک بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہو گئے ہیں اور 8 ہلاکوں کی اطلاع آ رہی ہے, اور یہاں پہ زوردار دھماکہ ہوا ہے, بلاسٹ ہوا ہے. اور اسی طرح ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں لانڈی پر میں بلاسٹ ہوا ہے جہاں پہ شالیمار ایکسپریس جو ہماری ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے چلتی ہے اس میں 5 سے 4 بوگیاں اطلاعات آ رہی ہیں کہ الٹ گئی ہیں اور لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بلاسٹ ہوا ہوگا اور اس کی وجہ سے بوگیاں جو ہیں وہ الٹ گئی ہوں گی. اب جیسے جیسے اطلاعات آتی ہیں میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کر دوں گی, لیکن یہ بہت ہی زیادہ ایک افسوسناک بات ہے. اور کس طرح یہ مذاکرات آگے چلیں گے اب یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اسی سے پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف بھی وزیر اعظم سے کچھ شکایات کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ اپڈیٹس ان کو دی ہیں کہ ٹی ٹی پی کیا کر رہا ہے. میرین, آپ سے گفتگو چل رہی تھی, یہ اب جو واقعات 2 آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. حالات پھر خراب ہو رہے ہیں, 2 بلاسٹ کی اطلاع میں نے ابھی آپ کو دی ہے. میں بڑا افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے, بہت کنڈیم کرتی ہوں جو بلاسٹ ہو رہے ہیں. انسانی جان ہے جو جا رہی ہے, جو بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری خواتین شہید ہو رہی ہیں. دیکھیے میں پھر یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ مذاکرات کی طرف چل پڑے تھے تو آج اس کمیٹی کا جو حکومتی کمیٹی ہے ٹائم دے کے پروفیسر ابراہیم صاحب والی جو کمیٹی ہے اس سے ضرور ملنا چاہیے تھا. آج نہ ملنا میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت نان سیریسنس کا مظاہرہ بھی کرتا ہے اور پھر مذاکرات کو کسی بند گلی میں لے جانے کا اندیا بھی دیتا ہے. تو دیکھیے اگر امن بات چیت سے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور ہمیشہ دوسرا آپشن تو آپ کے پاس موجود رہتا ہے, مگر دوسرے آپشن میں پھر اتنی دیر ہمیں کیوں لگی؟
ہم نے پھر اتنی دیر جو بات چیت کی اور ایک مذاکرات کا ہم لایا عمل لیتے رہے ہیں، تو دیکھیے بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں. ان کے جو شہادت اس کے برعکس یہ بات درست ہے میرین، ورثہ کن کے پاس جائیں گے؟ ٹھیک ہے میرین، لیکن دیکھیں میں یہ جو 6 نکات ہمارے سامنے آئے ہیں میں اس پر بھی بات کر لیتی ہوں. پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ دیکھیں ابھی جو 2 دھماکوں کی اطلاع آئی ہیں، ابھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی تیسری، ابھی یہ میں آج کی بات نہیں بتا رہی، یہ میں پہلے کا بتا رہی ہوں آپ کو کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جیسے وہ سینما میں جو کریکر مارے تھے دھماکے، تو تحریک طالبان نے کہا تھا جی ہم نے نہیں کیا، اور جب تک ہم خود ایڈمٹ نہ کر لیں تو ہم پہ الزام نہ لگا جائے کوئی تیسری قوت ہو سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں مذاکرات پروفیسر کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر پشاور میں لوگوں کی جان چلی گئی ہے، ایمبولینسز کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جانیں بچا رہے ہیں، وہاں پوری ٹرین الٹ گئی ہے. مطلب یہ کس طرح حالات ٹھیک ہونے کا ہم کیا انڈیکیٹر ہوگا پھر؟ جسمین اصل میں انڈیکیٹر کی بات سے زیادہ تو ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. شہید ہونے والوں کے ساتھ اور زخمیوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور کاش یہ واقعات رونما نہ ہوتے. اور یہ مذاکرات اسی لیے تو کرنے جا رہے ہیں کہ ان واقعات کی کوئی روک تام ہو. ہم اس سلسلے کو، آگ اور خون کے سلسلے کو کہیں روک دیں، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ برداشت اور تحمل سے کام لینا ہوگا، اور کوشش یہی ہوگی کہ کوئی بھی واقعہ نہ ہو. لیکن اگر واقعہ ہو بھی تو اس واقعے کو اس حیثیت میں نہیں لائیں گے کہ وہ مذاکرات کے عمل کو اور امن کی بحالی کے عمل کو یرغمال بنا کے کیسے نہیں بنائیں گے پروفیسر صاحب؟ ہماری کوشش یہ ہوگی، دیکھیں یرغمال کیسے نہیں بنائیں گے؟ اگر لوگوں کا اگر پاکستانیوں کا خون بہتا رہے گا. دیکھیں ایک بات سنیں پروفیسر بہت عزت کے ساتھ، بیکاز میں آپ کی واقعی بہت دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں اگر اسی طرح پاکستانیوں کا خون بہتا رہے گا، چیف آف دی آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم سے کیا بات کی ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ناظرین کو بھی میں بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک طالبان کے تھریٹ ابھی تک موجود ہیں، وہ ملٹری پہ اٹیکس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے ایکسپلوسیو ڈیوائس کا ساؤتھ وزیرستان میں منڈے کو ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے پنجاب ریجیمنٹل سینٹر پہ اٹیک ہونے والا تھا جس میں ہم نے 2 تحریک طالبان کے نمائندے پکڑے ہیں، ذاکر اللہ اور فیض. تو پھر اگر یہ سلسلے ان کی طرف سے چلتے رہیں گے تو کس طرح حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات میں جائے گی؟ یعنی اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب ہم بھی متاثرین ہیں اور حکومت بھی متاثرین میں سے ہے، اور اصل فریقین تو شاید پھر طالبان اور فوج ہیں. اور اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ فوج اور طالبان بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں. ہم تو بیچ میں آئے ہیں، اس لیے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ ہو، جس راستے کو 10 سال سے ہم آزما رہے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس کے بعد مذاکرات کے عمل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اگر آرمی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس دوسرا راستہ ہو تو بے شک ہم ہٹ جاتے ہیں. وہ اس راستے کو آزما لے اور کامیاب کر لے، اس ملک کے امن کو بحال کر لے. لیکن یہ عمل اگر 10 سال سے بحال نہیں ہوا تو اس لیے میری پھر یہ درخواست ہوگی کہ ہمیں تحمل سے اور برداشت سے کام لینا ہوگا، فوج کو بھی اور طالبان کو بھی. اور ہم اگر مذاکرات کریں گے، طالبان کی بات ہم سنیں گے تو ان کے سامنے یہ فوج کی بات رکھیں گے اور طالبان کی بھی کچھ بات ہوگی. یعنی اس وقت فوج کی بات تو براہ راست وزیر اعظم صاحب تک پہنچ گئی، لیکن طالبان تو انڈر گراؤنڈ ہے، ان کی بات سامنے ہی نہیں آ رہی. ان کی بات جن ذرائع سے آ رہی ہے یہ بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ طالبان کا موقف ان کی زبان سے ہم براہ راست سنیں، ان کے دلائل سنیں اور ان کو قائل کر لیں کہ وہ جنگ کا راستہ ترک کر کے امن کے راستے پہ ہیں. لیکن فوج کو بھی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. میں کسی کارروائی کی دہشت گردی، کسی کارروائی کی کوئی تائید نہیں کرتا، میں اس کی مکمل مذمت کرتا ہوں. اور مذاکرات کے لیے یقیناً ایسا ماحول ہو کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو اور کوئی اٹیک کسی طرف سے کسی پر بھی نہ ہو. طارق عظیم صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی اور یہ جو بلاسٹ کی بھی اطلاع میں نے آپ کو دی ہے. اب حکومت کے لیے ظاہر سی بات ہے، ایک طرف پاکستان کی عوام ہے
جو کہ مطلب ان کی یہ ساری ایشوز ہیں نا، مطلب ایک ٹرین میں جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا، اچانک بلاسٹ ہو گیا، بوگیاں الٹ گئیں. اب کتنوں کے دل تڑپ رہے ہوں گے، کون کون بھاگ رہا ہوگا. میں تو اب اسٹوڈیو سے نکلوں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ بھائی کون کون بھاگ رہا ہوگا، کہ پشاور میں میرا بندہ بازار میں تھا یا میرا گھر والا نکلا ہوا تھا. تو اب یہ ہم اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جو جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ سنسیریٹی سے اور جلدی دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن تحمل کے لیے کوئی جنگ بندی کا بھی تو راستہ ہو نا. دونوں طرف سے کہا جائے کہ ہاں بھی جی ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی اپنی کاروائیاں بند کریں تاکہ مذاکرات ہو سکیں. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. نہایت ہی افسوسناک واقعات جو دونوں آپ نے بتائے ہیں، ہماری ہمدردیاں ہیں جو لوگ ان سے سفر کیا جن لوگوں نے. لیکن یہ خدشات تو ہمیشہ سے تھے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جیسے مذاکرات شروع ہوں گے اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. جیسمین آپ کو جیسے پتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری انڈیا کے ساتھ بھی جو بات چیت ہوتی ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو، فار ایگزامپل اکراس دا لائن آف کنٹرول اگر کسی قسم کی اگر بریک ہوتا ہے وہاں پہ، یا کوئی گن فائر ہوتا ہے تو، اور یا کوئی اٹیک وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں دے شوڈ ناٹ انٹرپٹ دا نیگوشیشنز. ہمارے مذاکرات چلتے رہنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات جن کا خدشہ تھا اور آج آپ نے دیکھا 2 ہوئے ہیں، لیٹس ہوپ کہ طالبان کی طرف سے نہیں ہوئے، یا جو بھی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات ڈیریل ہوں، ان کو ہمیں جو ہے کامیاب نہیں ہونے دینا. ہمارے بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ دے ول گو ان انٹرپٹڈ، بلکہ دے شوڈ بی ان انٹرپٹیبل. کہ کوئی واقعات ہو، مثلا جیسے بات کہی گئی کہ جی اس میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوگا، جس کا سب کو پتا ہے کہ حکومت جتنا بھی چاہے، امریکہ اس وقت اپنے آپ کو ایک قسم کا سپر پاور اس طرح کا ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں میں چاہوں جا کے دہشت گردی کر سکتا ہوں، اٹیک کر سکتا ہوں، باوجود ہے کہ ہم نے ہر دفعہ ان سے کہا ہے کہ ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. خود اب انٹرنیشنلی وہاں پہ جو ہے ایک بحث چل پڑی ہے امریکہ کے اندر بھی کہ یہ جو چیز کر رہے ہیں امریکہ خود کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. بہرحال لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے دونوں کمیٹیوں کے درمیان کہ یہ جو ہماری بات چیت ہے ان قسم کے واقعات کے باوجود یہ ان انٹرپٹیبل ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں ایک خاص نقطے تک لے کے جانا ہے جہاں پہ امن قائم ہو سکے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان قسم کے واقعات جو ہیں اس کو ہمیں جو ہے دونوں سائڈز کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ دے ڈونٹ یوز دس انسیڈنٹس ٹو اسٹاپ دا ٹاکس. بڑی مشکل سے یہ جو ہے ہماری مذاکرات یہ ہوئے ہیں. دونوں سائڈز میرا خیال ہے اس میں سنسیئر ہیں. بیچ میں جیسے پروفیسر صاحب کو بات کر رہے ہیں، ان کی بھی جو ہے گو بٹوین کمیٹی ہے، یا جو ان کی جو کمیٹی اس وقت رابطہ کمیٹی ہے، یہ بڑا اہم ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ سب آپس میں ایک قسم کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں مذاکرات کی راہ میں حامل نہیں ہوں گے. طارق عظیم صاحب یہ بتائیے گا، جو ذکر میں نے کیا، جیسے پروفیسر صاحب سے بھی میں نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ بہتر پھر یہ ہوگا کہ تحریک طالبان اور فوج مذاکرات کر لے. اب ظاہر سی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف جو آج سعودی عربیہ روانہ بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی وہاں پہ اعلیٰ سطح کی ملاقات بھی ہیں ڈیفنس کمیٹی سے اور دیگر لوگوں سے. مجھے یہ بتا دیجئے، انہوں نے وزیر اعظم سے آ کر جو آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، کل بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ملیٹنسی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور آپ لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بنو کنٹونمنٹ پر حملہ کیا، سولجرز کو مارا. پھر جیسے میں نے ساؤتھ وزیرستان کا ذکر کیا، اور پھر پنجاب، کل کا واقعہ ہے، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر پولیس اسٹیشن ان مردان، وہاں سے 2 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو پنجاب ریجیمنٹل سینٹر اڑانے لگے تھے. تو پھر یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ مطلب اس میں جنگ بندی تو بالکل بھی نہیں ہو رہی. ابھی تو مذاکرات جیسمین مذاکرات تو ابھی شروع ہوئے ہیں، بالکل ابھی ابتدا ہے. میرا خیال جیسے بالکل ٹھیک کہا پروفیسر صاحب نے کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی پیشنس ہمیں دکھانی پڑے گی. اس قسم کے واقعات، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور کون کرے گا؟ طالبان کریں گے یا کوئی تیسری قوت کرے گی؟ کیوں بیچ میں آگے جو چاہیں گے کہ مذاکرات نہ ہوں، یا کسی طریقے سے پاکستان میں جو افراتفری ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کی لہر جو ہے یہ چلتی رہے. یہ انفارچونیٹ بات ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ شاید اس قسم کے واقعات ہوں گے. لیکن دونوں سائڈز کو یہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ شاید یہ جو ہے ان معاملات کو یا ان مذاکرات کو جو ہے انٹرپٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، اور وہ اپنا جو ان کا ایک مشن ہے. دیکھیں ڈیڈ لائن تو نہیں ہو سکتی ان معاملات میں.
یہ انلمیٹڈ ٹائم لائن بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل جو ہے، تھوڑی سی پیشنس ہمیں دکھانی چاہیے. اب ٹھیک ہے، عوام جو ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ کے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. بندہ شہید ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. کتنی پیشنس دکھائے قوم، کتنی پیشنس دکھائے، آپ خود بتائیں نا. کتنے عرصے کے بعد، اس سے پہلے تو اس قسم کے مذاکرات کبھی نہیں ہوئے نا جیسمین. ہمیں مذاکرات کو طارق عظیم صاحب آپ کی پچھلی کب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو تو پتہ نہ چلے نیک محمد کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی. نہیں جی بالکل، میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو واقعات، جی جاسمین، جو پہلے جو مذاکرات ہوئے وہ جزوی طور کے مذاکرات تھے. وہ مذاکرات تھے ایک سیکشن کے ساتھ مذاکرات ہوئے. کبھی ان ٹوٹو یعنی کہ پورے ایک ٹیمز بنا کے جب دونوں سائڈ آپس میں ایگری کر لیں کہ ٹیمز آر ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ سائڈز، اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے. جو بھی واقعات جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو بھی ہمارے آپس میں ایگریمنٹس ہوئے وہ لوکلائزڈ ایگریمنٹس تھے. ایک نیشنل لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے بتائیے کہ کب ٹیم تشکیل دی گئی کہ یہ ٹیم جا کے بات چیت کرے گی، کب پارٹی کی گورنمنٹ گواہ ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے نیگوسیشن عمل پورا کر لیا اور پھر اس کے بعد رائے حق اور رائے نجات اور رائے پتہ نہیں کون کون سی رائے کرنی پڑی ہمیں. پیپل پارٹی کے ماہرین آپ کو بتائیں گی پیپل پارٹی نے ایکشن کیا. پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران سوات میں ایکشن ہوا. اگین میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی مذاکرات ایسے نہیں ہوئے. مہرین، آپ لوگوں نے پہلے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ پہلے مذاکرات ہوئے، نظام عدل کا بل آیا، دونوں طرف سے بات چیت ہو گئی. آج طارق عظیم صاحب مجھے لگتا ہے کچھ فیکٹ بھول گئے ہیں یا کچھ زیادہ پریشر لے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ بات چیت اور یہ تمام معاملات پہلے ہو چکے تھے. طارق عظیم صاحب کہتے ہیں صبر کرنا پڑے گا، صبر بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج جس طرح بم دھماکے ہوئے ہیں، 2 بم دھماکے ہوئے ہیں، آپ کی بات چیت ہونے جا رہی ہے. آج آپ ایک گروپ سے بات کر رہے ہیں، دوسرا گروپ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ کل آپ پھر اس گروپ سے بات کریں گے جو آج جس نے بم دھماکے کیے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ٹائم فریم کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو دوسری آپ کا گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس کو بھی پتا ہو کہ سیریسنس ہے معاملے میں، اور یہ چاہتی ہے حکومت کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات طے ہوں، نہ کہ کوئی دکھاوے کے معاملات ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم لمبی باتوں میں آپ کیا جا رہے ہیں؟ اب تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، حال بھی آپ کے سامنے ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ تاریخ اور حال کو جب ملائیں گے تو آگے والے معاملات آپ کو سمجھ آئیں گے. آج کی جو حکومتی کمیٹی ہے، طارق عظیم صاحب بیٹھے ہیں جن کا حکومت سے اکثر اور ہمیشہ تعلق رہا ہے، وہ یہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں ملنے کے لیے گئے جب ان کو پتا تھا کہ یہ 2 ممبران نہیں آئیں گے. اور یہ جو بات حکومتی جو سوال کمیٹی کر رہی ہے وہ میٹنگ میں بیٹھ کے بھی کر سکتی تھی. تو یہ ایک نان طارق عظیم صاحب آپ مہرین کا جواب دیں گے؟ آپ کے مجھے بات کمپلیٹ کرنے کے پروگرام کا موضوع بات چیت ہے اور بات چیت کی سیریسنس ہے. تو پروفیسر ابراہیم کی جو بات ہے یہ بالکل بجا ہے کہ خدارا آپ کی جو حکومتی تھی اس کو یہ معلوم تھا، اور ان معلومات کے باوجود اس میٹنگ کو منسوخ کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور کی وجوہات کیا ہیں. اور جو 6 نکات آپ جن کی بات کر رہی ہیں کہ انہوں طالبان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، اس سے پہلے تھا کہ 22 نکات سامنے آ رہے ہیں، مگر ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے کہ کیا ان کے جو طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. شریعت کا نفاذ تو بالکل شریعت کا نفاذ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کس قسم کی شریعت بتا چکے ہیں. دیکھیں کل نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کل میرے ساتھ مولانا عبدالعزیز نے شرکت کی، اسکولوں میں بھی بم دھماکے نہیں ہونے چاہیے. ایک سیکنڈ، کل مولانا عبدالعزیز نے شرکت کی، انہوں نے واضح طور پہ بتایا، انہوں نے کہا بھائی یہ اس نظام کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، نہ طالبان مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں. اس وقت جو ملک میں نظام رائج ہے وہ نظام ہمیں قبول ہی نہیں ہے، وہ شیطانی نظام ہے. ملک میں شریعت کا نفاذ ہوگا، سود سے پاک نظام ہوگا، قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی، طالبان قیدیوں کی رہائی، مقدمات واپس، طالبان کو ہونے والے نقصان کا موازنہ اور دہشت گرد ڈرون حملوں کو ختم. یہ 6 نکات ہمارے سامنے آئے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان 6 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں گے، حکومت کو کی ٹیم کو کنونس کر سکیں گے ان 6 میں سے کسی ایک پوائنٹ پر بھی؟ جسمین صاحب یہ آپ 6 نکات بتا رہی ہیں اور پریس میں 22 تک نکات کا ذکر ہوا ہے. نہیں مجھے پتا ہے، لیکن یہ 6 کنفرم ہے. نہیں مجھے تو نہیں کنفرم. اچھا چلے میں ان کو کنفرم نہیں سمجھتا.
میں یعنی ان نکات کے حوالے سے، طالبان کے موقف کے حوالے سے ہم نے براہ راست ان سے کوئی بات نہیں سنی، اور ان کی بات ٹیلی فون پہ بھی ہم نہیں سننا چاہتے۔ اچھا، صرف ان کی بات نہیں، ان نکات کے ساتھ ان کی دلیل بھی ہم سننا چاہیں گے، ٹھیک، اور اس میں اگر ہمیں کوئی تحفظ ہوا تو ہم چاہیں گے کہ اپنی دلیل بھی ان کے سامنے رکھیں اور ان سے اطمینان لے کے اور اطمینان کے ساتھ ان کا موقف پھر ہم حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ مجھے اس بات سے مکمل اتفاق ہے، اس ملک کے اندر آئین کے اندر اسلام موجود ہے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو کئی ٹی وی چینلز پہ میں نے یہ سن لیا کہ انہوں نے یہی کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار ہے، انہوں نے قوانین کا جائزہ لیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اب اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ وہ آئین کے اندر اسلامی دفعات جو لکھی ہوئی ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کر دیں۔ طالبان سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ اس کو دیکھ لیں، اس طریقے سے شریعت کا نفاذ بندوق کے ذریعے نہیں بلکہ پرامن طریقے سے بھی ممکن ہے، اور اس وقت ملک میں امن کی بحالی بہت ضروری ہے، اور بالکل درست ہے، اس کے لیے شریعت کا نفاذ بھی، آئین کے اندر شریعت کے نفاذ کا ایک فریم ورک موجود ہے۔ حکومت پہ یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے، روب عمل لائے۔ طارق عظیم صاحب، اگر آپ لاسٹ کامنٹ اس پر دینا چاہیں۔ جی میں بس اتنا کہوں گا کہ جو بھی اس کا فائنل سلوشن ہوگا، مذاکرات کی جو بھی ہوگا، اٹ ول بی ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں سب پارٹیز ایگریڈ ہیں۔ مولانا صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، پروفیسر صاحب جیسے فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اسلامک جو ہے آئیڈیالوجی کونسل جو ہے ہماری آرٹیکل غالباً 228 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، ایک لیڈ ڈاؤن ایک طریقہ کار ہے اس کا، اگر کوئی بھی قانون ہمارا جو ہے قرآن اور سنہ کے مخالف نہیں بن سکتا، اور ایگزسٹنگ قانون بھی جو ہیں، قوانین جو ہیں ہمارے، ان کو بھی وہ ری وزٹ کر سکتے ہیں جب بھی وہ چاہیں، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی مذاکرات کے نتیجے میں جہاں بھی ہم پہنچیں گے، اٹ ول بی ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں ہی سب کچھ ہوگا، مگر آرٹیکل 256 بھی پھر کچھ کہتا ہے، تو آپ فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن سے تھوڑا سا پلس مائنس ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امن کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ضرور کریں، مگر میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو کچھ کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں، نہ کہ آپ کسی اندھیری گڑی میں اپنے ہی کردار کی وجہ سے، اپنے ایکٹس کی وجہ سے کسی اندھیری گڑی میں کھڑے ہو جائیں۔ اور طارق عظیم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، اور پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے وقت نکالنے کا اور بات کرنے کا۔ ناظرین، پشاور کے جو چیف آف دا پولیس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خود کش بم دھماکہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پاکستان کی عوام پر پھر دھماکے، بات چیت آگے بڑھ بھی پائے گی یا نہیں؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا، لیکن صبر کتنا کرنا ہوگا یہ بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ نہ خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔